एपिसोड 19। रात 9 बजे खाने से फारिग होकर मैंने मोहसिन से कहा कि क्यों ना राबिया को फ़ोन कर लें। इस वक्त जाना तो कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। 2 जगह से मायूस होने के बाद एक केमिस्ट ने हमें 1 रुपया लेकर फ़ोन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। घंटी 2 बार बजी, फिर किसी ने रिसीवर उठाया। मैंने अपना नाम बताया तो राबिया को दे दिया। सिकंदर। वो बोली, अजीब आदमी हो तुम भी, तुम्हें इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे राब्ता कायम करना हो तो कैसे करूँ? आई एम सॉरी। दिन में जब मैं आया था तो बहुत जल्दी में था। क्यों? आज कहाँ पेशी थी? मेरा मतलब है कौन सा मार्का सर करना था? मुझे रिहाइश का इंतजाम करना था। अब मैं जामिन रिजवी SSP की कोठी में हूँ। तुम फ़ोन पर राब्ता कायम कर सकती हो। ये बताओ कि उस लिफाफे का क्या चक्कर है जो तुम अम्मी के पास छोड़ गए थे? उसमें तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बज़ाहिर कुछ भी नहीं, लेकिन उसे फाड़ के फेंका भी नहीं जा सकता था। क्यों? तुम्हारे ख्याल में उस पर नजर ना आने वाली स्याही से कुछ लिखा हुआ है? राबिया की उस बात ने कुछ देर के लिए मुझे मबहूत कर दिया। यह ख्याल तो मुझे आया ही नहीं था। यह तो वाकई हो सकता है, यह नामुमकिन नहीं है। वो हंसी। मगर उसमें कोई नजर न आने वाली तहरीर भी नहीं है। मैं उसे गर्म करके देख चुकी हूँ। उमूमन लोग प्याज का रख इस्तेमाल करते हैं जो गर्म करने से ब्राउन हो जाता है। तुमने तो मेरे जहन को इस मसले का हल बता दिया जो एक मुअम्मा था, ना समझने का ना समझाने का। अब मैं दूसरे इम्कानात पर भी गौर कर रहा हूँ। टेलीफोन लाइन पर कब तक गौर करोगे? यहाँ क्यों नहीं आ जाते? हम दोनों मिलकर गौर कर लेंगे। इस वक्त तुम्हें कोई काम नहीं है या नींद नहीं आ रही? दोनों ही बातें हैं। अम्मी की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, शायद मुझे रात भर जागना पड़े। अच्छा, मैं आता हूँ। दुकान से बाहर आकर मैंने मोहसिन से कहा कि मुझे राबिया ने बुलाया है। वो ज़हीन आदमी था। उसने नोट कर लिया कि मैंने हमें के बजाय मुझे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन उसने सूरत से किसी तासुर का इजहार नहीं होने दिया। तू चला जा भैया, हम तो थक गए हैं, लंबी तान के सोएंगे। वैसे भी वो लड़की तेरे चक्कर में है। क्या बकवास कर रहा है तू? मोहसिन हंसा। क्या चोर की दाढ़ी और तिनके वाला केस है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि उसे सिर्फ तुझसे काम है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। ये शक मुझे भी है कि राबिया मेरे चक्कर में है। ये तो बड़ा गलत चक्कर है। तू पहले ही बहुत से चक्करों में है। मुझे तुझ पर तो एतमाद है, लेकिन क्या मोहसिन? लेकिन के बाद तुम रुक क्यों गए? उसके बाद जो कहना चाहते हो कह दो। तुझे डर है कि मेरे हौसला शिकन रवैये का असर मुकदमे पर पड़ेगा? अव्वल तो ये बात बैदस कयास है कि राबिया मुझसे मायूस हो तो मुझे बचाने की कोशिश तर्क कर दे, और खुदा न खास्ता उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाए तो वो मेरी दुश्मन जहाँ हो जाए। बिलाशुबा औरत ज़ात से इस कस्म की इंतकामी रद्दअमल की तवक्को की जा सकती है, लेकिन भाई अव्वल तो राबिया इस कस्म की लड़की नहीं है। इसके अलावा मर्द हो या औरत, कोई वकील अपने ज़ाती जज्बात को अपनी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियों पर हावी नहीं आने देता। ये सब तो ठीक है, फिर भी तेरे लिए जज्बाती उलझन तो पैदा हो सकती है। उलझन हमेशा कुव्वत फैसला या खुद एतमादी में कमी का नतीजा होती है। अभी तक मैं किसी उलझन का शिकार नहीं हुआ। जब तक खुद फौजिया की तरफ से या उसके वालिदैन की तरफ से उलझन पैदा करने वाली बात नहीं होगी, मैं ये सोचूंगा भी नहीं कि कल क्या होगा। साफ सीधी बात है मोहसिन कि मैं इस माशरे के हर फर्द की मजबूरियों को समझता हूँ। मैं किसी से तवक्को नहीं रखता कि वो मुरव्वजा अखलाकी निज़ाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दे। मुझे सज़ा हो गई तो ये कसूर मेरा होगा। एक सज़ा याफ्ता आदमी से कोई भी अहद वफा इस्तेवार रखने का पाबंद नहीं। कुछ रिश्तों की आबरू ही सब कुछ होती है और उसको कुर्बान नहीं किया जा सकता, किसी की खातिर भी नहीं। तेरी हकीकत पसंदी पर मुझे रश्क आता है सिकंदर। तू हर सदमा झेलने की सलाहियत रखता है। ख्वाबों की जन्नत में रहने वाले अमली ज़िंदगी के मसाइल से 2-4 होते हैं तो जी नहीं पाते। एक बात कहता चलूँ जो तेरे मफाद में है, इससे कोई गलत मतलब मत निकालना। अभी राबिया के जज्बात की दुनिया पर अपनी हकीकत पसंदी का एटम बम मत फेंकना। ये दुनिया, कोई भी दुनिया जब तक आबाद रहे अच्छा ही है। तेरा मतलब है कि मैं उसे झूठी उम्मीदों के सहारे जिंदा रखूं? ये धोखा देना मैंने नहीं सीखा मोहसिन। कोई झूठी उम्मीदों के आसरे पर जिंदा हो तो उसे क़ब्ल वक्त नाउमीदी का जहर देकर मारने से क्या हासिल? सरतान के मरीज को ये कौन बताता है कि उसे अब कितने दिन और जीना है? और क्या झूठी उम्मीदों का सच होना इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मगरिब से तुलू होना? वो अचानक पलटा और चला गया। मैं उसे जाते हुए देखता रहा और उसकी बात का सही मतलब समझने की कोशिश करता रहा। गालिबन उसने मुझे बता दिया था कि फौजिया नहीं होगी तो राबिया मेरा सहारा बन सकेगी। फौजिया का ना होना बैदस इम्कान नहीं था। मोहसिन के अल्फाज में इतना नामुमकिन नहीं जितना सूरज का मगरिब से तुलू होना। मुझे मोहसिन पर तरस आया जो दोस्ती के रिश्ते और खून के रिश्ते की कशाकश में खुद को सलामत रखने की कोशिश कर रहा था। राबिया के घर में ऊपर के कमरे की बत्ती जल रही थी। नीचे उसके ऑफिस और स्टडी रूम में रोशनी थी, मगर वो खुद लॉन पर कुर्सी डाले और दूसरी कुर्सी पर पांव फैलाए बैठी थी। बरानाम उजाले में जो इधर उधर से मुनक्किस हो रहा था, मैंने उसे देखा ही नहीं और सीधा अंदर जाने की कोशिश की। उसने मुझे आवाज दी तो मैं चौंक कर पलटा और लॉन में जा पहुंचा। ये अंधेरा क्यों हो रहा है? इस वक्त दिल चाह रहा था कि बिल्कुल खाली ज़हन होकर बैठूं।
آدمی کبھی کبھی اپنے خیالات سے نجات بھی چاہتا ہے۔ آج دراصل مجھ پر بھی قنوطیت طاری تھی، اس کا احساس مجھے محسن نے دلایا۔ یہاں آ کر دیکھا تو تمہاری بھی کچھ یہی حالت ہے، دو منفی قوتیں مساوی ہیں ایک مثبت قوت کے۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، ایک مدت سے میں نے دنیا کے حسن کو نظر بھر کے نہیں دیکھا۔ میں نے ہمت کر کے بات کہہ دی، ان اندھیروں کو یہی چھوڑ دو رابعہ۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر بولی، اندھیرا تو کل بھی ہوگا۔ صاف کہتے ہوئے ڈرتی ہو کہ تمہیں اتنی رات گئے ایک غیر مرد کے ساتھ جانا منظور نہیں۔ اعتماد تمہیں کس پر نہیں ہے، مجھ پر یا اپنے آپ پر؟ مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے، لیکن باہر کوئی دیکھے گا کہ رابعہ قاری ایک ایسے شخص کے ساتھ پھر رہی ہے جو قتل کے الزام میں ملوث ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بہت ڈر چکی میں اس دنیا سے۔ چلو ایک نظر ماں کو دیکھ لوں اور ذرا کپڑے بھی تبدیل کر لوں۔ ان کو کیا ہوا؟ اسی ڈپریشن کا شکار ہے، ان کی طبیعت 2 بار بگڑ چکی ہے، دل گھبراتا اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ میں نے ولیم دے کر سلا دیا، تم یہیں بیٹھو۔ میں نے انتظار میں 10 منٹ صرف کیے۔ میرے جذبات کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ ایک بار تو مجھے یوں لگا جیسے فوزیہ میرے سامنے کھڑی مجھے ملامت آمیز نظروں سے گھور رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ میں نے فوزیہ کو سمجھایا، تمہارے حقوق الگ ہیں، مگر اس احسان کے بدلے جو رابعہ مجھ پر کر رہی ہے اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ کس سوچ میں گم ہے جناب؟ رابعہ نے کہا تو میں چونکا۔ میں نے دیکھا کہ اتنے کم وقت میں اس نے وہی ساڑی باندھ لی ہے جو باندھ کے وہ مجھ سے جیل میں ملنے آئی تھی۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا، اور جب میں کار میں اس کے ساتھ بیٹھا تو مجھے ایک سحر آفری خوشبو کا احساس ہوا۔ گاڑی سڑک پر آ گئی تو رابعہ نے کہا، کہاں چلیں؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، باغ جناح چلو، وہاں موسم اچھا ہوگا، یا ایسے ہی سڑک پر چلتے رہو۔ ہم نے گاڑی باغ جناح میں پارک کی اور اس کی ٹھنڈی مہکتی سڑکوں پر چاندنی میں رات کا حسن جواں ہوتے دیکھتے رہے۔ وہاں ہم جیسے اور بھی تھے، لیکن ہم سب کے درمیان اور سب سے الگ اپنی ہی باتیں کرتے رہے۔ اس نے مجھے اپنی گزشتہ زندگی کی یادوں کے البم میں سے انگنت تصویریں نکال کے دکھائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بہت عرصے بعد آج اسے باتیں کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے بھی اس سے بہت سی باتیں کی، وہ باتیں جو میں محسن سے کر لیتا تھا۔ یہ برسوں کا غبار تھا جو آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، اور میں اس کے اعتماد کا اہل ثابت ہونے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میں نے اسے فوزیہ کے بارے میں بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اس سے منسوب ہوں، اور اس اندیشے کا اظہار بھی کر دیا کہ یہ نسبت اب خطرے میں پڑ گئی ہے، اور میں فوزیہ سے توقع بالکل نہیں رکھتا کہ وہ فلمی ہیروئن کی طرح ظالم سماج یا والدین کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر سکے گی۔ رات کے 12 بجے ہم ایک اعلیٰ قسم کے ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں گئے اور اوپن ایئر گارڈن لانج میں بیٹھ کر کافی پیتے رہے۔ میں نے محسوس کیا کہ غلط فہمی پیدا کیے بغیر میں اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب رہا ہوں۔ رابعہ خوش تھی، اور اس خوشی کا آئینہ دار رابعہ کا چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ تھی اور اس کی آنکھوں میں اترنے والی چمک تھی۔ کیسی عجیب بات ہے، اس نے واپسی پر کہا جب ہم باتیں کر کر کے تھک گئے تھے۔ برسوں میں ذہنی ہم آہنگی اور رفاقت کا یہ احساس مجھے پہلے کبھی نہیں ہوا جو تم سے برسوں بعد مل کے اور 3 گھنٹے تک تم سے باتیں کرنے کے بعد آج ہوا ہے۔ کیا یہ احساس کل بھی باقی رہے گا جب میرے اور تمہارے درمیان صرف وکیل اور موکل کا رشتہ رہ جائے گا؟ کیوں نہیں؟ کیا یہ احساس کبھی فنا ہو سکتا ہے؟ میں اور تم تو وہی ہوں گے جو اس وقت ہے۔ تھینک یو سکندر، میں یہی چاہتی ہوں تم مجھے صرف ایڈوکیٹ نہ سمجھو، مجھے قابل اعتماد ساتھی کی ضرورت ہے۔ میرا دوست کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی اپنا نہیں سمجھتا۔ میری سن لیا کرو، اور جب مجھ پر مایوسی طاری ہو تو اسی طرح سہارا فراہم کر دیا کرو جیسے آج کیا۔ میں اس سے زیادہ تم سے کچھ طلب نہیں کروں گی، اور اس سرحد کو عبور کرنے کی کوشش کبھی نہیں کروں گی جہاں سے فوزیہ کی ملکیت کی حد کا آغاز ہوتا ہے۔ میں تم سے فوزیہ کو نہیں چھینوں گی، وعدہ۔ مگر کیا یہ ممکن ہوگا؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ میں تو اس وقت بھی رابعہ کی گرفت میں ہوں، مگر فوزیہ میری گرفت سے دور ہونے لگی ہے۔ حالات میرے گرد مکڑی کے جالے کی طرح مجبوریوں کا جال بن رہے ہیں۔ انگریزی محاورے کے مطابق 2 کشتیوں میں قدم رکھنے والا ڈوب جاتا ہے۔ گاڑی پھر رابعہ کی کوٹھی میں داخل ہوئی تو میں چونکا۔ یہ تم؟ میرا مطلب ہے اگر تم مجھے راستے میں ڈراپ کر دیتی تو اچھا تھا۔ میں نے کلائی کی گھڑی دیکھی جس میں رات کے 2 بج رہے تھے۔ اگر تمہیں ایک رات بھی گیسٹ روم میں گزارنے پر شدید اعتراض ہے تو میں تم کو چھوڑ آتی ہوں، اس نے برا مانتے ہوئے کہا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا، لیکن گاڑی کے رکتے خادمہ بدحواسی کے عالم میں باہر نکلی۔ چھوٹی بی بی، کہاں چلی گئی تھی آپ؟ بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کیا ہوا امی کو؟ اس نے خادمہ کو جھنجھوڑا جو دوپٹے سے آنسو پوچھ رہی تھی۔ پتہ نہیں جی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں اوپر۔ رابعہ مجھے بھول کر اندر لپکی اور میں اس کے ساتھ رہا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہی ڈاکٹر باہر آیا جس نے میرے زخم کی ڈریسنگ کی تھی۔ اس نے ایک نظر ہم دونوں کو غور سے دیکھا۔ فون کرو اور ایمبولینس طلب کرو، تمہاری امی کو دل کا دورہ پڑا ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ دل کا دورہ؟ شدید یا معمولی؟ رابعہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں اسے معمولی بھی نہیں کہہ سکتا، وہ اسی خشک لہجے میں بولا۔ اہمیت اس بات کی کہ ان کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچا دیا جائے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بے وقوف لڑکیوں کی طرح رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون کدھر ہے؟ میں نے کہا اور رابعہ نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اسے اپنی ماں کی خوابگاہ میں داخل ہوتے دیکھا۔ ایک نظر ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور رابعہ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ ٹیلی فون اس کے بیڈ سائڈ کی ٹیبل پر رکھا تھا، دوسری طرف ایک ٹیبل لیمپ روشن تھا۔
میں نے ٹیوب لائٹ جلا کے اور رابعہ کے بستر پر بیٹھ کر وہ ڈائریکٹری اٹھائی جو ٹیلی فون کے نیچے والے خانے میں رکھی تھی۔ میں نے شروع کے صفحات پر ایمرجنسی کے نمبر دیکھے اور ایک نمبر ڈائل کر کے ایمبولینس طلب کی۔ پھر میں رابعہ کی ماں کے کمرے میں پہنچا تو رابعہ بستر کے سرہانے کھڑی رومال سے آنسو خشک کر رہی تھی اور ماں کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے سیدھی لیٹی کرا رہی تھی۔ ایمبولینس ابھی آ جاتی ہے، ان کی حالت ٹھیک ہو جائے گی، خدا پر بھروسہ رکھو۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میرے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ یہ سب میری غلطی ہے سکندر، مجھے ماں کو اس حالت میں ہرگز چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں ماں کو چھوڑ کر گھومنے نکل گئی، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ہسٹریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹایا اور اس کا بازو تھام کر جھٹکا دیا۔ رابعہ، تمہارا دماغ خراب ہو رہا ہے، اس وقت میں تمہیں سنبھالوں یا تمہارا فرض ہے کہ میرے ساتھ مل کر ماں کو سنبھالو؟ کیا میں چلا جاؤں؟ نہیں، وہ فوراً سنبھل گئی۔ آئی ایم سوری، ہونے والی بات تو ہوتی ہے، لیکن سکندر، خدا نہ خواستہ ماں کو کچھ ہو گیا تو میں تمام عمر اپنے آپ کو اس کوتاہی پر مورد الزام نہیں سمجھوں گی کیا؟ پھر وہی حماقت کی بات، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم اپنے کمرے میں پڑی سوتی رہ جاتی۔ تمہاری عدم موجودگی میں یہ تو ہوا کہ خادمہ نے ماں کا خیال رکھا اور ڈاکٹر کو بلایا۔ اب دعا کرو اور اللہ سے اچھے کی امید رکھو۔ 20 منٹ بعد جب ہم نے رابعہ کی ماں کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس سے منتقل کیا تو وہ بدستور بے ہوش تھی۔ ایمبولینس سے سائرن بجاتے ہوئے لاہور کی سڑکوں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ ڈرائیور نے عادتاً سائرن کو آن کر دیا تھا، ورنہ اس وقت زندہ اور صحت مند انسان ایمبولینس کی راہ میں حائل نہیں ہو رہے تھے۔ بالآخر ایمبولینس میں اسپتال میں ایمرجنسی کے روشن سائن بورڈ والے دروازے پر جا رکی۔ رابعہ قاری کے نام سے زیادہ اس کے کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ ایک کے بعد دوسرے ڈاکٹر نے ECG کا معائنہ کیا اور آدھے گھنٹے بعد رابعہ کی ماں کو داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کی حالت تشویشناک ہے، چنانچہ 24 گھنٹے تک انہیں خصوصی توجہ اور مشاہدے کے وارڈ میں رکھا جائے گا، اور اگر اس مدت میں کوئی شدید تر دورہ نہ پڑا تو ان کے جانبر ہونے کے خاصے روشن امکانات ہوں گے۔ تاہم اس کے بعد بھی ان کو بہت عرصے تک مکمل آرام اور علاج کی ضرورت ہوگی۔ اس وارڈ میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے رابعہ نے ڈاکٹروں کو اپنے گھر کا فون نمبر دیا اور ہم اسپتال سے نکلے تو صبح کاذب کا اجالا پھیل رہا تھا۔ میں نے رابعہ سے کہا کہ مجھے ضامن رضوی کی کوٹھی پر وہ ڈراپ کر دے۔ مجھے احساس تھا کہ محسن میری رات بھر کی غیر حاضری کے باعث پریشان ہوگا۔ میں آج شاید کورٹ نہ جا سکوں، آج تمہارا حق وراثت کا کیس فائل کرنا تھا۔ وہ سب ہوتا رہے گا رابعہ، تم چلو، ہم دونوں ابھی 2 گھنٹے کے اندر اندر آتے ہیں، پھر اسپتال چلیں گے۔ اس نے احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ میں اندر چلا گیا۔ محسن حسب توقع جاگ رہا تھا۔ یہ اڑی اڑی سی رنگت، خیریت تو ہے؟ کیا بتاؤں یار، رابعہ کی ماں پر میری موجودگی میں ہی خاصا شدید دل کا دورہ پڑ گیا اور اب اسے اسپتال میں داخل کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ محسن سنجیدہ ہو گیا۔ اگر بڑی بی کو کچھ ہو گیا تو رابعہ کے لیے رہ جائے گی۔ یہ خیال اب آیا ہے، پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس وقت تو جان بچا کے بھاگ آیا تھا جب بڑی بی نے۔ دیکھ سکندر، میں تسلیم کرتا ہوں کہ رابعہ سے اچھی رفیق حیات مجھے نہیں مل سکتی، لیکن ایک تو انتخاب کا حق مجھے حاصل نہیں، میرے پاپا سے زیادہ میری ماما کو ہے۔ اس کے علاوہ کیا رابعہ سے کسی نے پوچھا ہے کہ اس کے ذہن میں مثالی شوہر کا تصور کیا ہے؟ کتابی فلسفہ مت جھاڑ، کیا اب تجھے مثالی شریک حیات ملے گی؟ تیری اماں تجھ سے پوچھے بغیر کسی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھما دیں گی کہ لے بیٹا اب گزار مثالی ازدواجی زندگی۔ یہی رابعہ کی ماں نے کیا تھا، اور جب تجھے ہمت نہیں ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی تو تو لڑکیوں سے کیوں توقع رکھتا ہے؟ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھ سے بات کر، میں بات کرتا ہوں انکل شیروانی سے اور وہ بات کریں گے رابعہ کی ماں سے۔ رابعہ کی ماں بات پکی کر دے گی، اور اس کے بعد میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین رفیق زندگی بنو گے اور تمہاری ازدواجی زندگی پر دنیا رشک کرے گی۔ بولو منظور ہے؟ محسن کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ نہیں سکندر، مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے۔ تجھے کیا مجبوری ہے؟ تو لڑکی ہے کیا؟ بیٹے تو ضد کر کے ماؤں کو منا لیتے ہیں، میں ان سے ضد کر کے کوئی حق نہیں چھین سکتا۔ جو بات مجھے یہاں کے معلوم ہوئی ہے اس نے مجھے ہی نہیں ہم سب کو، ہمارے گھر کے سب افراد کو مجبور کر دیا ہے کہ ماں کی زندگی کے آخری چند ایام میں ان کو ہر خوشی فراہم کریں۔ آخری چند ایام؟ کیا ہوا انہیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی مرض جس کا کوئی علاج نہیں اور جس میں مسیحا کوئی بھی ہو شفا امید نہیں دیتا، یہ بتا دیتا ہے کہ رخصت سفر باندھنے کے لیے قدرت زیادہ سے زیادہ کتنی مہلت دے سکتی ہے۔ مامی کو 2 ماہ قبل قطعی طور پر بتا دیا گیا تھا کہ ان کو مہلک قسم کے سرطان کا عارضہ لاحق ہے اور ان کی زندگی کے 6 مہینے باقی ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ 2 مہینے تو گزر چکے ہیں اور باقی ہیں وہی 6 مہینے۔ وہ سخت گیر ماں اور گھر میں ڈکٹیٹر قسم کی حاکم ضرور رہی ہیں، مگر انہوں نے ہم سب کے مفادات کی نگرانی نہ کی ہوتی تو ہم سب وہ نہ ہوتے جو آج ہیں۔ وہ ہمارے مستقبل کی خوشی کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں رہیں اور ہم نے ان کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا، اور اب وہ مرنے سے پہلے ایک خوشی مانگتی ہیں
تو ہم یہ سوال کریں کہ تم مر رہی ہو، تمہیں زندہ رہنے والوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا کیا اختیار ہے؟ میں ہکا بکا بیٹھا رہ گیا۔ تم نے مجھے ابھی تک بتایا کیوں نہیں تھا؟ مجھ میں اس کی ہمت نہیں تھی، ابھی تک کسی نے ممی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ یکلخت ساری باتیں میری سمجھ میں آ گئی، میری نظریں حقیقت کو روز روشن کی طرح دیکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی مجبوری کے سامنے میں خود بھی بے بس ہوں۔ فوزیہ، محسن اور شیروانی صاحب کی طرح میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ صاف صاف بات یہ ہے سکندر کہ ممی نے میری اور فوزیہ کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس فوری فیصلے کا سبب یہ نہیں کہ ان کو اپنے انجام کی خبر مل گئی ہے۔ اگر تو ان الجھنوں میں نہ پڑتا اور تیرے لیے قانونی مسائل، زندگی کو لاحق خطرات اور رسوائی کے اندیشے نہ ہوتے تو اس سال اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹ کے آنے کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق سب کچھ ہوتا، مگر اب ان کا ذہن حالات سے خوفزدہ ہے۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ انکل وزیر خان کا انتقال قسم پرسی کے عالم میں اور ایسے پراسرار انداز میں ہوا کہ تجھے قتل کا شبہ ہے، اور اسی پر بس نہیں، خود تجھ پر قتل کا الزام ہے، اور ممی سارے معاملات کو تیری یا میری نظر سے نہیں، ایک بیٹی کی ماں کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ انہیں یقین نہیں کہ تو سزا سے بچ جائے گا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سزا چاہے ہو یا نہ ہو، رسوائی تو ہو چکی، لوگ تمام عمر میری بیٹی کو تانے دیں گے کہ اس کا شوہر قاتل ہے۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر فوزیہ کی شادی پروفیسر ایاز سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، 3 مہینے کے اندر اندر۔ ابھی تک فوزیہ کو اس فیصلے کا علم نہیں ہے، مگر ممی جانتی کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتی۔ تیرے خلاف دینے کے لیے ان کے پاس دلائل کی کمی نہیں، اور فوزیہ کسی دلیل سے یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ پروفیسر ایاز میں کوئی خامی ہے۔ ابھی تو انہوں نے میرے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائی ہے، یعنی میرے رشتے کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ لڑکی والے اس شرط پر راضی ہیں کہ منگنی اور شادی سب فوراً کر دی جائے۔ تیاری لڑکی والے کرتے ہیں، ممی یہ شرط قبول کر لیں گی، مگر یہی شرط بہانہ بن جائے گی فوزیہ کی ڈولی بھی ساتھ ہی اٹھانے کا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بہن بیٹھی رہ جائے اور بھائی کی بارات آ جائے؟ دونوں کام ایک ساتھ نمٹائے جائیں گے۔ دس از فائنل، نو آرگیومنٹ۔ ظاہر ہے ہم جو حقیقت سے زیادہ باخبر ہیں اختلاف کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ وقت ہے جو آدمی کو بزدل بناتا ہے اور قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتا ہے، ورنہ خود ایسا کون چاہتا ہے؟ میں نے محسن کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ سا بیٹھا تھا۔ محسن، تجھے کیا ہوا بھائی؟ یہ سب یوں ہونا تھا تو یوں ہی ہونا تھا، تو نے کچھ نہیں کیا جو تو ایسے اداس بیٹھا ہے۔ میں اداس کہاں بیٹھا ہوں؟ مجھے تجھ پر اعتماد تھا۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ تجھ میں ہر صدمہ جھیلنے کی قابل رشک صلاحیت موجود ہے۔ میں نے سوچا تھا رات کو تو واپس آئے گا تو تجھے سب کچھ بتا دوں گا۔ سوری یار، بہتر ہوتا اگر تو اس اعتماد کا اظہار دیر سے نہ کرتا۔ ہم نے ہمیشہ دکھ سکھ بانٹے ہیں، تو غم کے اس پہاڑ کو اکیلا کیوں اٹھائے پھرتا رہا؟ اچھا یہ تو بتا، وہ بدبخت ہے کون جس پر تجھے تھوپا جا رہا ہے؟ محسن مسکرا دیا۔ مجھے نہیں معلوم، ہوگی کسی ڈپٹی سیکرٹری کی یا کسی امپورٹر ایکسپورٹر کی بیٹی، انہی کے حلقے سے کوئی۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ ممی کی ترجیحات کیا ہوں گی، پہلے خاندان، پھر شکل و صورت، پھر تعلیم اور سلیقہ وغیرہ۔ اب میں کیا بولوں؟ انہیں خوش رکھنا ایک مقدس فریضہ ہے، اس میں تھوڑی سی شرکت میں بھی چاہتا ہوں، اس طرح کہ ان کے دل میں فوزیہ کے معاملے میں میرے ساتھ ہونے والی کسی زیادتی کا احساس بھی نہ رہے، اور خود فوزیہ کے دل میں یہ خلش نہ رہے کہ وہ میرا ساتھ نہ نبھا سکی۔ میں تو ہوں میٹر آف فیکٹ قسم کا آدمی۔ لڑکیاں، خصوصاً فوزیہ جیسی لڑکیاں، خلش کو روک بھی بنا لیتی ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ میں سمجھا نہیں۔ ڈرامہ۔ ابھی فوزیہ کو تیری ممی کے فیصلے کا علم نہیں ہے نا؟ کسی طرح اس کو بتا دے کہ میں رابعہ کے چکر میں پڑ گیا ہوں۔ اپنی ممی سے فون پر بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دے، وہ خود فوزیہ کو بتا دیں گی۔ فوزیہ تجھ سے پوچھے گی یا مجھ سے، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ سوری، شریک حیات کے بارے میں میرے تصورات بدل گئے ہیں، اور میں گھریلو ٹائپ دیسی لڑکیوں سے الرجک ہو گیا ہوں جو امور خانہ داری کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ مجھے الٹرا ماڈرن قسم کی بیوی چاہیے، 20ویں صدی کا تازہ ترین ماڈل، جس کے ساتھ مجھے کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو کہہ سکتا ہے کہ رابعہ کس قماش کی عورت ہے، وکیل ہے، کار چلاتی ہے، بس اتنا ہی کافی ہوگا۔ یہ پرانا مجرب نسخہ ہے جو ہمیشہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ مورد الزام ہوگی میری ذات، مگر ایک عورت کی زندگی پرسکون رہے گی۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں؟ ہاں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ آگ کا ایک دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ محسن نے بے خیالی میں کہا، چل اب رابعہ کی خبر لینی ہے۔ اسے ماں کی فکر کے ساتھ یہ فکر بھی تھی کہ میرے وراثت کے سرٹیفکیٹ کا مقدمہ آج فائل نہیں ہو سکے گا۔ اخبار دیکھنا ہے کہ سلامت شاہ کے کیس کا کیا بنا، منظر صاحب سے پوچھنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرانے کے کیس کا کیا بنا۔ لیکن سب سے پہلے مجھے آج میر وزیر اینڈ کمپنی جانا ہے۔ ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے تو ساتھ ہی پھر رابعہ کے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے۔ میں وہیں آ جاؤں گا اور اس کے بعد باقی پروگرام۔ ساتھ والے کمرے سے کانسٹیبل اٹھ کر ہم سے شرف ملاقات حاصل کرنے آیا، اور اس نے 15 منٹ تک ہمیں اپنے نام، جا سکونت، تعداد ازدواج و پیداوار، بحیثیت ڈرائیور، SSP صاحب کے پاس اپنی اہمیت اور اپنی نظر میں ہماری حیثیت کے بارے میں غیر ضروری معلومات فراہم کی۔ یہ کہا کہ وہ ہمارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور معنی خیز انداز سے مسکرا دیا۔ پھر ڈیوٹی کا عذر پیش کر کے اس نے ہمیں بخشا اور غسل خانے میں گھس گیا، جہاں سے اس کے حلق میں سے برآمد ہونے والی عجیب و غریب آوازیں 15 منٹ تک سنائی دیتی رہیں۔
सफाई के उस पुरुष और अमल से फारिग होकर उसने कमरा मुकफ्फल किया और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। आधे घंटे बाद हम भी तैयार होकर निकले तो वो जीप के करीब टहल रहा था। उसी वक्त जामिन रिजवी साहब बरामद हुए और उन्होंने हमें बुलाया। बड़े मुशफ़िकाना अंदाज में हाथ मिलाने के बाद उन्होंने शिकायत की कि कल से अब तक हम मिलने क्यों नहीं आए, और ये पूछा कि हमने खाने का इंतजाम क्या किया है, और खफा हुए कि हमने बाहर खाने का फैसला किया है। हमारी एक न चली। उन्होंने अपने खानसामा को तलब किया और उसे अहकामात जारी किए कि हमारे नाश्ते और दोनों वक्त के खाने का बंदोबस्त रखे। नाश्ता तो सुबह पहुंचा दे और खाना जिस वक्त भी हम आए तलब किए बगैर ले जाए। मैंने एक मर्तबा नजर बचाकर घड़ी देखी। हमें खड़े खड़े बातें करते 20 मिनट हो गए थे। उनके 2 बच्चे बस्ते लिए निकले और जीप में बैठ गए। जामिन रिजवी साहब ने उनको डांटा कि अंकल को सलाम नहीं किया। बच्चों को और शौहर को सी ऑफ करने के लिए उनकी बेगम निकली तो हमने आदाब किया। जामिन रिजवी साहब ने कहा कि इस वक्त तो इन्हें जाना है, मगर वो शाम को हमसे मुफस्सल मुलाकात करेंगे, चुनांचे हम रात का खाना उनके साथ उनके घर पर खाएं। फिर उन्होंने हमें भी साथ बिठाया और राबिया के घर के दरवाजे पर ड्रॉप करके सीधे निकल गए। उस वक्त तक उनका कांस्टेबल ड्राइवर इन तमाम हालात पर नजरसानी कर चुका था जिनका इजहार उसने नादानिस्तगी में सुबह दम किया था, और अब हैसियत और अहमियत के बारे में अपनी मालूमात के इस हद तक नाक़िस होने पर सख्त शर्मिंदा था। आसमान पर अब गहरे से बादल फैल गए थे और बारिश के आसार थे।